मौजूद जिंदा खुदावन तेरी मौजूदगी का ऐलान करते क्योंकि तू वादों का सच्चा और तेरे सारे वादे हाँ के साथ है जिंदा खुदावन। तो अपने वादे के मुताबिक आ मौजूद हुआ है जिंदा खुदावन। हमें तेरी पाक हजूरी में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने क्योंकि तू इज्जत और जलाल के लायक खुदा है। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है जिंदा खुदावन। देख के जान के साथ होना बड़ी बरकत अता करना। आज कलाम हम सबके लिए बात से बरकत तेरे कलाम में लिखा है तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। आज जब तेरा कलाम नाज़िल हो तो अपनी शिफा को अपने मौज़े को रिसीव करें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए। अपने पता के साथ होना में से होकर बोला उनका मुंह बन जाना जिंदा खुदा तेरे मुंह की मीठी शीरी बातें जो हम तक पहुँचाए वो बातें हमारी जिंदगी के लिए बात से बरकत हो। सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना जिंदा खुदा। जितने भी लोग तेरी हजूरी में जमा है तो सबको नाम नाम बड़ी बरकत अता करना। जो नहीं आए उनके रास्तों में जो रुकावटें हुए तेरे के नाम से जाता हम सब मिल के तेरे नाम पे इज्जत और जलाल देने वाले बने तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। सारे वक्त में तू हमारे साथ ना क्योंकि तू ही हमारा हादी रहमा, तू हमारी छुपने की जगह, तू हमारी चट्टान है जिंदा खुदावन। तू बड़ी बरकत अता करना। हमारा ईमान हमने जो कुछ मांगा वो पाए तक बेटे अपने खुदावन यसुह मसीह के वसीले से। आए अपने खातों को वेलकम करते हैं कि वो आए हमें खुदावन की जिंदगी मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आप सब खुश हैं? हाँ जी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा है ताकि हम उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज जो बात हम सीखने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत है जो निजात दे सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी शख्सियत नहीं है। जितने मर्जी नबी, रसूल, पैगंबर और या वली पता नहीं क्या क्या अपने उन्होंने खुदा बना रखे हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ इस पूरी कायनात, पूरी दुनिया जितने नबी रसूल आए सब में से सिर्फ एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। सिर्फ वो निजात दे सकता है। इसके अलावा कोई दुनिया की ताकत ना निजात दे सकती है, ना ही गुनाह से आजाद कर सकती है, ना छुड़ा सकती है। दुनिया में बेशुमार देखे बादशाह आए हैं, चले गए, वो अपनी राया को कायम करते, लोगों को कायम करते, अपने खानदान को, अपनी नस्लों को फिर ले आते, उनके नाम खत्म हो गए। और जब वो चले जाते, कोई दूसरा बादशाह था, तो फिर क्या होता? ये कहते कि वो साबका बादशाह है। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, उसके लिए साबका लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। बादशाह गए, उनकी हिस्ट्री खत्म हो गई, उनका नाम और निशान कईयों का मिट गया। कई बादशाहों का नाम और निशान है भी, जैसे दाऊद का है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बादशाहों का नाम और निशान मिट गया। जैसे फरौन भी तो बादशाह था, लेकिन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, ऐसा बादशाह कि उसका नामो निशान आज भी है और अब तक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत है, एक ही हस्ती है जो आजाद कर सकती है, जो छुड़ा सकती है, जो निजात दे सकती है। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। आइए मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे 21वीं आयत तक। पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे 21वीं आयत तक। निकालिए सबने। लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें
ہم اس میں جو حقیقی ہیں یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ اپنے آپ کو کس سے بچائے رکھو؟ بتوں سے بچائے رکھو۔ بڑے غور سے سیکھنے والی بات ہے۔ چرچ میں جب آتے ہیں تو آپ سائلنٹ لگایا کریں موبائل۔ میں نے کئی بار کہا کوئی بھی ہے تو اپنا موبائل سائلنٹ لگا کے پھر چرچ کے اندر ہی۔ اب دیکھیں یہ ساری دنیا کس کے قبضے کے اندر ہے؟ کس کے قبضے کے اندر پڑی ہے؟ یہ جو ساری دنیا کس کے قبضے کے اندر ہے؟ شریر کے قبضے کے اندر ہے۔ شریر کون ہے؟ یعنی کہ شیطان، ابلیس، اس کے قبضے کے اندر ہے یہ ساری دنیا۔ اور لکھا ہے یہ جو ساری دنیا ہے، یہ لکھا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں۔ ہم کس سے ہیں؟ خدا سے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، خدا میں ہم اس وقت آتے ہیں جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ خدا میں ہم اس وقت آتے ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت بنتے ہیں، ہم اس کے لوگ اس وقت بنتے ہیں، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں جو ہے اس وقت بنتے ہیں جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم اعلانیہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی ہمیں چھڑا سکتا ہے، تو ہی نجات دے سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو صرف تو ہی دھو سکتا ہے، دنیا میں کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو گناہوں کو دھو سکے۔ تو یہ ایک اعلان کرتے ہیں، خدا کو یہ بتاتے ہیں کہ صرف تو ہی خدا ہے۔ ہم لکھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا ہے یہ کس کے قبضے کے اندر ہے؟ شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہم بھی اسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے جو لوگ ہیں، خدا کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، وہ بے شک اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ وہ دنیا کیسے کام نہیں کرتے، دنیا کسی چیزوں کی خواہشات نہیں کرتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا بالکل خدا کی رہنمائی میں ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھو بہت سارے لوگ جو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی حضوری میں رہتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی پریشانی نہیں آئے۔ تو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، ساتھ ساتھ ہی بتاتا رہتا ہوں کہ پریشانیاں پھر بھی آئیں گی، لیکن خدا ان پریشانیوں میں سے نکال لینے کی قدرت ہے، وہ نکال لیتا اپنے لوگ۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، پھر ان کے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ پریشان رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ غم میں، دکھ میں، بیماری میں پڑے رہیں۔ خدا ان میں سے نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ خادم دیکھو بیمار ہو سکتے ہیں، نبیوں کے بارے میں لکھا ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو اب خادم ہو گیا تو ان کے لیے تو برے کمنٹس ہی پیش کرنا شروع کر دیتے۔ بے شک اس دنیا کے اندر آتے ہیں لیکن ان کے سے کام نہیں کرتے، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں سکھایا بھی تھا، بھی دیکھیں ذرا، جب ابراہیم اور لوط یہ دونوں چاچا بھتیجا جب الگ الگ ہو گئے، جب تک یہ ایک رہے، یعنی کہ لوط جو تھا وہ ابراہیم کے ساتھ رہا، اس کی رہنمائی کے اندر رہا، تو پھر خدا برکت پر برکت ہی دیتا چلا گیا۔ ہر طرف سے دنیا کے اندر بھی خدا نے محفوظ کر کے رکھا۔ اب ہوا کیا کہ جب ان کے نوکروں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو یہ الگ ہو گئے، اور جو لوط تھا یہ سدوم اور عمورہ کے علاقہ کے اندر چلا گیا۔ اب وہاں پہ سے گھٹن بھی ہوتی ہوگی کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں، کیونکہ وہاں کا ماحول جو تھا وہ وہاں پہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ نہایت بدکار لوگ وہاں پہ، نہایت گناہ گار اور بدکار لوگ تھے۔ اب ان کے درمیان اس کا رہنا بہنا ہو گیا، گھٹن بھی ہوتی ہوگی، پریشانی بھی ہوتی ہوگی، پچھتاتا بھی ہوگا، سوچتا بھی ہوگا کہ مجھے اس جگہ پہ جانا چاہیے، میں کیوں اس ایریا کے اندر آیا، کیونکہ باہر سے سب کچھ اس نے اچھا ہی دیکھا تھا، خوبصورت ہی تھا۔ اب دیکھیں بیوی کا دل وہاں پہ لگ گیا، لڑکیوں کا دل وہاں پہ لگ گیا، اور یہ بھی وہاں پہ رہ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ خدا چاہتا تھا کہ وہاں سے ان لوگوں کو بچا لے، لیکن پھر خدا نے ان کو تو بچا لیا، لیکن سارا باقی جو لوگ تھے سارے کے سارے تباہ۔ بے شک آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں لیکن دنیا کیسے کام نہیں کرتے۔ بے شک یہ ساری دنیا جو ہے وہ شریر کے مٹھی کے اندر ہے، اس کے قبضے کے اندر ہے، لیکن آپ ان سے الگ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اس کے
خون سے خریدے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے احکام پر چلتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اس وقت آپ الگ ہوتے ہیں۔ نہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے ایسے نہیں خدا کے ساتھ کو چلتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے بڑی اچھی تمثیل کہی ہے کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا، اور کچھ بیج جو تھا وہ کہاں پہ جا گرا؟ راہ کے کنارے، پرندے آئے اور کیا کیا؟ انہوں نے چگا اور پھر ہو گئے۔ اب ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلام سنتے ہیں، باہر نکلتے تو بھول جاتے ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ اس کلام کو آپ کے دل سے چرا لیتا ہے، کیونکہ آپ کی زمین ٹھیک نہیں ہے، یہ دل جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بھول جاتے ہیں۔ پچھلے سنڈے کا کلام کتنے لوگوں کو یاد؟ سب کو بتاؤ ذرا کیا تھا؟ ہاں جی، مبارک آدمی کے بارے میں، شاباش، زوردار تھا۔ اچھا، پھر کچھ بیج جو تھا وہ کہاں پہ گرا جا کر؟ جالیوں۔ یہ جالیاں جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کلام کو سنتے لکھا، جالیوں میں بیج آیا اور پھر پھلا اور پھر جالیوں نے اسے دبا لیا۔ اب کیا ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کلام کو سنتے ہیں، جوش آتا ہے بڑا ہی، نہیں ہوں میں نہیں کرنا کچھ، ہوں تو بس ٹھیک ٹھیک ہی چلنا، ہوں بھائی کچھ نہیں ہونا، ہوں تو بس صحیح دعا کر رہی، ہوں روزہ بھی صحیح رکھنا، تو چرچ بھی سنڈے تو سنڈے کا شوق نہ، جذبہ آ جاتا ہے، جوش آ جانا ہے۔ کلام سننے نا کدی کدی تو ایسا ہوتا ہے کلام سن چھو جاتا ہے تو پھر سارے دل اندر جوش آ جاتا ہے، ہوں نہیں جانا غیر کو بوتا ہے، ہوں نہیں ہونا بوتا لے جانا، ہوں نہیں اس طرح کام کر رہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر دنیا کی فکروں میں گم۔ یہ جاڑیاں یہی ہیں، مشکلیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے پریشانی، تو خدا نے چلنا اور ساڈے تے کیوں ہوں نہیں کرتے نہیں، بہت سارے لوگ شکوا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ان کے اوپر اور زیادہ برڈن بڑھ جاتا ہے، مشکلوں کا، پریشانیوں کا اور زیادہ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو چلنا شروع کیا تو ساڑھے ہوتے اور زیادہ مصیبت ہو رہی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے دوستی کس کے ساتھ تھی؟ شیطان کے ساتھ۔ اب کیا کیا ہے؟ اس سے ناتا توڑا ہے، اس سے دوستی ختم کی ہے، اور خدا کے ساتھ جو آپ نے لگاؤ لگا لی ہے، اس کے ساتھ آپ نے دوستی کر لی ہے، تو وہ کیا آپ کا مخالف ہو گیا۔ اب جو مخالف ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ آپ کو تنگ کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ ہم اچھے دوست بنا لیتے سے نہیں، کدی کدی بن جاتی ہے آپس میں جی، اور سارے اپنے راز دیا گلا دسی جانی۔ ایک وقت کی آتا ہے پھر انہوں نے لڑائی ہو جاتی، پھر ساری اور کسی نے دوست وہ پھر سارے پتا ہوتا ہے خامیاں دسیاں ہوئی اپنی پہلے، وہ پھر سارے بتا دے، پھر لڑائی زیادہ ہوتی ہے نا۔ بالکل شیطان ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری سوچ سے جانتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وہ سارا کچھ کر کے خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب اسے چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پریشانیاں کھڑی کرتا ہے کہ کیوں میں چھڑیا۔ لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ جب آپ خدا کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، خدا کے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر لکھا کہ شریر جو ہے وہ آپ کو اس ہاتھ سے چھین نہیں سکے گا۔ اب آپ نے اس کے ہاتھ سے نکلا، ویسے وہ شریر جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے آپ کو چھین نہیں سکے گا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے، یہاں تک انجیل میں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے شریر ان کو چھین نہیں سکے گا۔ اب آپ نے خود ہی جانا تو جانا ہے، ویسے شریر کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی کام نہیں بنتا، نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، پاور ہے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں سے آپ کو لے لے، نہیں لے سکتا۔ ہاں پریشانیاں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن خدا کیا کرے گا؟ صحیح سلامت آپ کو نکال دے گا، وہ شرمندہ ہی ہوگا۔ بے شک آپ اس دنیا کے اندر ہے، اس قبضے کے اندر ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں۔ ہم کس سے؟ آجی خدا سے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو آپ کے اندر ہے وہ بڑا ہے، کس سے؟ جس دنیا میں۔ دنیا کس کے قبضے کے اندر؟ شریر کے اندر۔ اس کا مطلب کہ آپ کے اندر جو بڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ وہ بڑا ہے کس سے؟ ابلیس کے، اس کے سارے کام اور اس کے سارے منصوبوں سے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی کے اندر خداوند ہے، آپ کی زندگی کے اندر یسوع ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ ابلیس کے اس چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں، آپ چھڑائے جا سکتے ہیں، بچائے جا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگیوں سے خدا جو ہے وہ ان ساری لعنتوں کو، ان ساری کمزوریوں کو نکال لینے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اگر ہم خود اس کے ہاتھ سے نکلے
تو پھر ابلیس کو ہے چکر لگا دے، ورنہ ابلیس کی کوئی قوت کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتی کہ اس سے چھین کے وہ لے جائے. آپ کو خدا محفوظ رکھے گا. لکھا ہے اللہ کا بندہ داؤد کا کہتا ہے سلامتی سے اس قلعہ کے اندر، اس خیمہ کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہوں. ہوتا کیا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے معبودوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جب یہ مصیبتیں، پریشانی میں دکھ آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، میں بھاگتا ہوں کس پر؟ اس قلعہ کے اندر، وہاں پہ جا کر چھپا رہتا ہوں. وہ بتا رہا ہے کہ جب یہ پریشانی آتی ہے تو میں غیر معبودوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں جھک جاتا ہوں خدا کی حضوری میں، گھٹنوں کے بال ہو جاتا ہوں، اس کی حضوری میں آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں خدا تو مجھے اپنی حضوری میں لے لے، کیونکہ یہی میری پناہ ہے، تو مجھے محفوظ رکھے گا. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں اپنے لوگوں کو کس طریقے سے چھپا لیتا ہوں؟ جس طریقے سے مرغی اپنے بچوں کو چھپاتی ہے اپنے پروں کے نیچے، بالکل خدا کہتا ہے کہ میں ویسے ہی جو ہے وہ اپنے لوگوں پر چھپا لیتا. اب بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، وہ خوشخبری کو سنتے ہی نہیں ہیں، کلام کو سنتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھو یہاں پہ کتنے لوگوں کلام سنیں گے؟ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اثر ہی نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کلام سن لیا اثر ہی نہیں کرے گا. اب کیا لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر؟ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 3 4 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت، تو لکھا ہے اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کی جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رکھ کر ان دنیا کے اندر ہی کہیں ہو گئے، اس دنیا کے ہی ہو گئے. اگر بہت سارے لوگوں کے دلوں پر لکھا کہ ہماری خوشخبری کے جب پردہ پڑا، کہ خوشخبری تو دیتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا، تو بائبل مقدس بیان کرتی وہ اس لیے پڑا ہے تاکہ وہ کیا ہو؟ ہلاک ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خالی کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے آگے خالی نہیں کرتے، سرنڈر نہیں کرتے، اپنے آپ کو دیتے نہیں ہیں کہ خدا تو مجھے لے لے اور تو مجھے بدل سکتا ہے، تو میری زندگی کو چینج کر سکتا ہے، تو میری زندگی کے اندر بحالی اور تازگی لا سکتا ہے. خوشخبری سنائی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے اوپر جب وہ کلام اثر ہی نہیں کرتا. لکھا ہے وہ اس واسطے، کیونکہ اس لیے تاکہ وہ ہلاک ہونے والوں کے واسطے ہی ہے، تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ توبہ کرے، ایمان لائے. جب تک وہ توبہ کریں گے نہیں، ایمان لائیں گے نہیں، وہ ہلاکت کے اندر رہیں گے، وہ اس کے فرزند بنے رہیں گے، ہلاکت کے اس شریر کے فرزند بنے رہیں گے جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے. خدا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں، اگر وہ توبہ کرتے نہیں ہیں تو پھر وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اس ایک دن آئے گا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے. یعنی لکھا ان بے ایمانوں کے واسطے جو ایمان نہیں لاتے، جن کی عقل کو اس جہان کے خدا نے کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی عقل جو ہے وہ سے دیں، اپنا ذہن جو ہے وہ سے دیں. اگر آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آتی تو خدا کو کہے خدا میرے ذہن کو کھول دے، مجھے عقل دے، دھنائی دے، تاکہ میں سیکھ سکوں، سن سکوں. بہت سارے لوگوں کی جو بات ہوتی ہے کہ پادری صاحب سننے سے ہم سمجھ نہیں آتی. سمجھ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ عقل نہیں ہے، عقل ہو تو سمجھ آتی ہے. اگر عقل ہی نہیں ہے تو بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس عقل کی کمی ہے، حکمت کی کمی ہے، وہ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے. دیکھو وہ فیاضی کے ساتھ دے دیتا. ایک وقت ایسا ہی تھا جب میں بھی ایسے بے عقل ہی تھا، عقل نہیں تھی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. کئی دفعہ میں پڑھتا تھا بائبل، سمجھ نہیں آتی تھی، میں چھوڑ دیتا، میں کہتا سمجھ جاتی ہے. آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے میری طرح، یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، میں کہنا اچھا تو پھر سمجھتے آنے نہیں تھی، پڑھنا تھی. لیکن یاد رکھیں جب آپ اپنے ذہن کو خدا کے حضور دے دیں، خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا. لکھا ہے شاگردوں کو بھی سمجھ نہیں تھی،
لیکن پس خدا نے ان کے ذہنوں کو کھولا. جب ان کے ذہن کھول گئے تو بھید ملنا شروع ہو گئے. ایسے ہی تھا میں بھی. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ایسے ہوئے, سمجھ نہیں آتی, ورس پڑھ لیا, آیت پڑھ لیا, حوالہ پڑھ لیا, سمجھ نہیں آ. بہت سارے میننگ کی سمجھ نہیں آتی, لفظ نہیں پڑھنے آتے. کئی بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا, لفظ پڑھنے نہیں آتے, تب بھی بہت سارے مشکل ایسے لفظ ہیں. میں بڑے رکاوٹ سے پڑھتا ہوں, کو رک کے پڑھتا ہوں. بہت سارے ایسے لفظ ابھی بھی ہیں, وہ صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں ہو پاتے تھے لفظ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں. ابھی بہت سارے ایسے لفظ ہیں. تو ایک وقت ایسا ہی تھا, میں بھی ایسے ہی کرتا تھا, پڑھنا چھوڑ دیتا تھا. لفظ نہیں صحیح پڑھ رہا ہے تو چھوڑ دیتا, آیت کی سمجھ نہیں آئی تو چھوڑ دیا, حوالے کی سمجھ نہیں آئی تو چھوڑ دیا. پھر ایک دن ہوا کیا, میں ڈاکٹر یمیچو کو بڑا پڑھتا تھا, سنتا تھا ان کو. ان کی ایک کتاب تھی دکھ میرے لیے ہی, کہ وہ بڑی اچھی بک تھی. اور میں جب ان کو پڑھتا تھا وہ اس لیے پڑھتا تھا کیونکہ بہت ساری میری زندگی کے اندر جو چیزیں تھی نا ان کے ساتھ میچ کرتی تھی. وہ بیمار تھے, ویسے ہی میں بھی بیمار تھا, بہت ساری ایسی چیزیں تو میں کامن ملتی تھی. تو اس میں ایک بات لکھی تھی اس نے, مجھے بڑی اچھی لگی, اور وہ ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ فش کھاتے ہیں, مچھلی کھاتے ہیں, تو کیا آپ ایسے ہی گوشت کی طرح کھا جاتے ہیں, بلکہ کیا کرتے ہیں, کانٹوں کو الگ کرتے ہیں, اور گودا جو ہوتا ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ ایگزامپل میں نے وہاں سے پڑھی تو اس نے کہا کہ بالکل آپ بائبل پڑھو, جو آپ کو مشکل لفظ لگتا ہے اس کو چھوڑ دو, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو, کانٹوں کی طرح رکھ کے چھوڑ دو, اور جو گودا ہے جس کی سمجھ آتی ہے وہ تو کھاؤ. پوری بائبل میں آپ کو ایک لفظ بھی نہیں سمجھ آئے گا, ایک بات بھی سمجھ نہیں آئے گی, ایک آیت بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو تب سے پھر میں نے روٹین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا سمجھ آئے گی, ایک وقت آئے گا کہ سمجھ آئے گی, ہم کھیلے گا, ہم پڑھے گا, پڑھتے جائیں. جس سے حوالے کی سمجھ آتی ہے اس کو پڑھے, جس کی سمجھ آتی ہے اس کو بھی پڑھے, لیکن اس پہ آپ نے وہ زیادہ سوچئے, خدا کو کہیے اس بھید کی سمجھ دے. اب یہ نہیں کہ وہ سمجھ آئے گی تو آپ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. میں نے کئی بار ایسی غلطی کی تھی اسٹارٹ میں, شروع, لیکن جب اس کی سمجھ آ گئی تو پھر خدا نے عقل بھی دے دی, سمجھ آنا شروع ہو گئی. ابھی بھی اتنی عقل نہیں جتنی ہونی چاہیے, لیکن تھوڑی سی مل گئی ہے کہ اب تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو گئی. آپ بھی ایسے ہی کیجیے, چھوڑیے مت بائبل پڑھنا, حوالے کو مت پڑھنا چھوڑ دیجیے. لفظ نہیں آتا تو مت چھوڑیے بائبل کو, آپ اس کو نوٹ کیجیے, لکھیے, مجھے بتائیں, میں کوشش کروں کہ میں آپ کو لفظ بتا سکوں. اگر نہیں بھی آتا تو موبائل کے اندر بڑا اچھا ایپ ہے آڈیو بائبل, آپ اس کو کیجیے اور پھر آپ اس کو سنیے, 1-2 بار سنیے, آپ کو لفظ آ جائیں گے. یقین کیجیے کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے خدا آپ کے ذہنوں کو کھول دے گا. لیکن کیا کیا ہے, یہ جو پوری دنیا کس کے قبضے کے اندر ہے, شریر کے قبضے کے اندر ہے. اور اس نے کیا کیا, اس خدا نے یعنی کہ اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ اس کلام کو نہ سیکھ پائے, اس کو سمجھ نہ پائے, اس پر بلیو نہ کر سکے, اسے قبول نہ کر سکے, اس پر چل نہ سکے, اور پھر وہ میرا اڈا جو ہے وہ تباہ نہ کر دے. ابلیس یہ چاہتا ہے. لیکن آپ کیا کریں گے, آپ بائبل پڑھیں گے, آپ پڑھتے رہیے, بار بار پڑھیے. لیکن پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ شروع سے اینڈ تک جائیے. یہ نہیں کبھی کہیں سے پڑھ لیا, کبھی کم وقت کبھی سے پڑھ لیا, کئی آنکھیں بند کر کے خدا مدار کا کلام میرے لیے کھول دیتا, پڑھ لیا. کئی بار ایسے ہی انگلی کر کے گھما دے, آج کا کلام میرے لیے ہو, وہ تھے جتنے گھومر آگے ہوتے کو پڑھ لیا. ایسا نہیں پڑھنا آپ صحیح سے پڑھیے. شاید بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہو, کھولتے ہیں بائبل تو خدا مند اجدا کلام ہو جاتے, پاوے کیا ہو کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر. ایسے تھا. اب ایک بندہ تو اس نے کیا کیا, اس نے نا وہ کہتا تھا یسوع مجھے مل ہے. میں بہت سارے لوگوں کی ٹیسٹیمنی سنتا ہوں, مجھے بھی مل, میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو ارادہ کر لیا کہ نہ یسوع ملے تو پھانسی لے لیں. اب اس نے ارادہ کر لیا تو اس نے کہا خدا کا کلام آج کل میرے لیے ہوگا. وہ تھے آگا لکھا کہ میاں جس کام لے آیا جلدی کر. انہوں نے کہا ہوں تو خدا نے مجھے کہہ دیتا ہوں تو پھانسی پکی ہے. لڑکا لگا خدا نے کہا
خیر جب میں سامنے آ گیا یسوع مسیح نظر آ گیا تو عقل دیتی انہیں کہا اس طرح نہیں پڑھنا، پہلے یہ دیکھ لکھا کس کے لیے۔ ہوا کیا تھا کہ یسوع مسیح کو جب یہ 10 کا یہودی پکڑوانے کے لیے آیا تو اس وقت یسوع نے کیا کہ جب آ کر بوسا لیا نا یسوع کا، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ ہاں لیا جس کام لیا ہے تو کی کارن جلدی کار ہے، ہاں جی۔ تو ہم کیا سوچ رہے تھے، کبھی کبھی گناہ، کبھی کبھی پھانسی، کبھی کبھی خودکشی، ہاں جی، کبھی کبھی خدا کے گھر میں نہ جانا، کبھی کسی کے گھر کو برباد کرنا، کبھی کسی سے لڑائی کرنی، تو پڑھ لیا وہی والا کہ میاں جو کچھ کام کر لیا ہے جلدی جلدی کر، وہ کہنا ہوتے خدا نے بھی کہہ دیتا کہ اگلے نہ کر دو بیڑا کر، ہوتا ہے ایسا۔ صحیح پڑھیے اس کو، اگر آپ نے پیدائش شروع کی ہے تو پیدائش سے پڑھیے، نہیں تو متی کی انجیل سے پڑھنا شروع کیجیے، نیا نامہ پڑھیے، راستہ ساری بائبل کو ایسے ہی ریڈ کیجیے، بار بار اس کو پڑھیے، جتنی بار آپ کو پڑھیں گے آپ کو نیا لگے گا۔ ابلیس نہیں چاہتا، بلکہ لکھا کہ اس جہان کے خدا نے کیا کر دیا، اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ کیا نہ کرے، وہ کلام کو سن نہ پائے، دیکھ ہی نہ پائے۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ آپ پر روشنی نہ پڑے، آپ اندھیرے کے اندر ہی ٹکرے کھاتے رہے، آپ صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ جا نہ سکے، آپ صحیح جگہ پہ جا نہ سکے۔ ابلیس کا یہ بہت بڑا پلان ہے، لیکن اس کے پلان کو فیل کرنے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور خدا جو ہے وہ عقل دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، خدا زندگی بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے، اور چلنے کا فضل بھی بخشتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، اس کی جب ہم 34ویں اور آیت سے 36ویں آیت تک پڑھتے ہیں، لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت سے لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس جہان کے اندر آپ بسے ہوئے ہیں اور آپ اس کے قبضے کے اندر ہیں، اور قبضے کے اندر رہ کر بھی آپ گناہ نہیں کرتے، تو خدا کا بیٹا آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے شریر کا قبضہ ہے پوری دنیا کے اوپر، اور پھر بھی آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کا بیٹا یسوع ناصری جب آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ اس کے بیٹے کے اندر رہتے ہیں، بیٹا آپ کی زندگی کے اندر رہتا ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، وہ آپ میں رہتا ہے، اور آپ قائم رہتے ہیں، اور پھر ابلیس کا کوئی منصوبہ چلنے نہیں پاتا۔ لیکن اگر گناہ گار ہے، اگر گناہ سے توبہ نہیں کی، اگر گناہ کے ساتھ ہی لپٹے رہتے ہیں، تو پھر لکھا گناہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس گناہ کا غلام ہے، اور غلام جو ہے وہ اب تک گھر میں نہیں رہتا۔ اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرے کہ یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے آیا، اور ہم نے اس غلامی سے آزاد کیا، اس اسیری سے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو چھڑایا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، مسیح کے بغیر انسان جو ہے وہ غلام ہے، ہلاکت میں ہے۔ انسان ایسا نہیں تھا، انسان جو تھا خدا نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، اپنی شکل و شبیہ پہ بنایا تھا، بڑا خوبصورت انسان کو بنایا تھا۔ لیکن ہوا کیا، جب گناہ زندگی کے اندر آ گیا تو پھر اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ خوف۔ اور اسی خوف کے سبب سے دیکھیں جب باغ عدن میں گناہ ہوا، بنایا تو خوبصورت تھا خدا نے، اب دیکھیں خدا نے جب اپنی شبیہ پہ بنایا ہوا تو کتنا پھر خوبصورت انسان ہے، ہاں جی۔ اور ہوا کیا، گناہ زندگی کے اندر آ گیا تو پھر اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ خوف۔ اس خوف کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، ان پتوں سے چھپا رہا تھا، درختوں میں سے اپنے آپ کو چھپا رہا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجھے دیکھ نہ سکے، خدا جو ہے اس کو پتہ نہ چلے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا جو تھا وہ آدم سے ملاقات کے لیے آتا تھا، اور خدا نے کیا کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کیا کہا کہ تو میرے پاس نہ آ، کیونکہ میں ننگا ہوں۔
اب وہ بتا رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کر چکا ہوں. اور آپ دیکھیے ذرا اس گناہ کا نتیجہ پھر کیا نکلا. اسی باغ عدن کے اندر شیر بھی تھا، اسی باغ عدن کے اندر بھیڑیں بھی تھی، بکریاں بھی تھی، جانور تھے، سانپ وہیں پہ تھا. ہر چیز جو تھے وہ آپس میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا. زمین کے اوپر ہریالی تھی، خوبصورتی تھی، پھل پھول پودے درخت ہر چیز خوبصورت تھی. لیکن اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب خوف آ گیا تو اس خوف نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر وہی چیزیں جو تھی وہ جانوروں کے اندر بھی بس گئی. اس گناہ کا یہ نتیجہ تھا. جانور کیا آپس میں ان کے اندر جو تھے وہ لڑائی شروع ہو گئی. شیر بھیڑ کو دیکھ کے اب تو اس کے پاس ہی بیٹھتا ہوگا. ہاں جی، پھر بعد میں یہ سب کچھ ہو گیا، مار داڑ شروع ہو گئی. زمین جو تھی وہ لکھا کہ وہ لانتی ہو گئی. اس کے اوپر اگنے والے وہ پھل پھول پودے ان کے اندر ان کا اثر چلا گیا اس گناہ کے وسیلہ سے. بائبل القدس اسی لیے تو کہتی ہے، جب ہم یوحنا 8 کو پڑھتے ہیں اس کی 34ویں آیت کو، تو کیا لکھا ہے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا لکھا کہ اب تک رہتا ہے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ آزاد ہو جاؤ. اگر بیٹا آزاد کرے گا یعنی کہ یسوع مسیح ناصری اگر آزاد کرتا ہے تو پھر لکھا واقعہ تم آزاد ہو جائے گے. اس لیے اس دنیا میں صرف نجات دہندہ ایک ہی ہے جو چھڑا سکتا ہے، جو بچا سکتا ہے. اگر وہ آزادی دیتا ہے تو آزاد ہو سکتے ہیں، ورنہ آزاد نہیں ہو سکتے. اسی گناہ کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار کے جو ہے وہ چلے جائیں. خدا نے انسان کو موت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ مرے، اس کو زندگی کے لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ زندہ رہے. پیدا اس لیے کیا تھا. لیکن رومیو 5:12 کے اندر کیا لکھا؟ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ جو تھا وہ اس دنیا میں آیا، اور پھر گناہ کے سبب سے موت آئی، اور پھر یوں موت جو ہے وہ ساری نسل انسانی کے اندر جو اٹھا گئی. کیا خدا نے انسان کو موت کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا خدا نے انسان کو بیماریوں کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا خدا نے انسان کو جو تھا وہ مشکلوں کے لیے، ان لعنتوں کے لیے پیدا کیا تھا؟ خدا نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. خدا نے انسان کو خوبصورت بنایا تھا. خدا نے اس کو زندگی کے لیے جو تھا بنایا تاکہ وہ زندہ رہے. لیکن گناہ کے سبب سے موت جو تھی وہ پوری نسل انسانی کے اندر پھیل گئی. وہ گناہ پوری نسل انسانی کے اندر پھیل گیا، اور پھر وہ موت جو تھی وہ ساری نسل انسانی کے اندر جو تھی وہ ٹرانسفر ہو گئی. یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح آزاد کرتا ہے. یسوع مسیح نجات دہندہ ہے. مرکز 5 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک ناپاک روح تھی ایک آدمی کے اندر، اسے سنگلوں سے باندھ دیا جاتا تھا، لشکر تھا پورا. کئی حوالے آپ کو ایسے ملیں گے، بدروہوں والے کئی ملیں گے حوالے. کیا خدا چاہتا تھا کہ وہ اسی بدروہوں کے جکڑے کے اندر رہے؟ بے شک وہ اس دنیا کے اندر آپ ہیں، اس قبضہ جو ہے وہ شریر کا. تو کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قبضے کے اندر ہی رہیں؟ نہیں. قبضہ جو تھا وہ اصل میں کس کا تھا؟ قبضہ تو خدا کے تھا نا. اس نے انسان کو دیا تھا کہ یہ باقی عدم بھائی تیرا، یہ تیرے لیے ہے. لیکن ہوا کیا؟ جب گناہ آ گیا تو پھر ساری اتھارٹی اختیار کس کے پاس چلی گئی؟ شیطان کے پاس. اور یسوع مسیح نے جب یسوع مسیح صلیب پر ہوا، دفن ہو گیا، تو پھر لکھا ہے کہ اس نے جاتے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ عالم ارواح کے اندر جب اترے تو کیا لکھا ہے؟ اس نے وہ کنجیاں شیطان سے چھین لی. ہاللیلویا! وہ چابیاں چھین لی، وہ کنجیاں چھین لی. اور کیا کہا؟ اب وہ جو چابیاں ہیں میرے پاس ہے. اتھارٹی جو تھی وہ اب دیکھیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنے سارے حق استعمال کرنے. اب تو ویسے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. اس سال میں رڑی رہیے، بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ ہونے والی ہیں. یہ اپنے ذہن میں رکھے. میں لائیو بتا رہا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی جب میں
1 जनवरी को मैसेज दिया, तो उसके बाद जो संडे आता था उसमें भी मैंने बताया था। 3 तारीख को जब मैं दुआ करा तो खुदा ने बहुत कुछ दिखाया। बहुत सारी चीजें ऐसी जो उखड़ गई हैं अपनी जगह से, दरख्त उखड़ गए हैं, बिल्डिंग उखड़ गई है, जिसका मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये सारे वो जल्जले ही हैं। याद रखना कि साल में ये बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी। आप रेडी रहिए, कोई पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप खुदा में मजबूत होंगे, हालात आपके ताबिया होंगे। अगर आप खुदा में मजबूत नहीं होंगे तो आप हालात के ताबिया हो जाएंगे और आप हालात के रहम करम पर चलेंगे। लेकिन अगर आप खुदा में हैं तो फिर हालात जो है वो आपकी मुट्ठी के अंदर है, वो आपके कब्जे के अंदर, फिर जिधर चाहे उनको मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पिछली दफा यहाँ पे बताया भी है, यहाँ पे साल के लिए खुदा ने मेरे वसीला से बोला भी, बहुत सारे खादमों के वसीला से बोला कि ये ईमानदारों का साल, अगर वो जाति जूलियत को पत्थर मारेंगे तो वो गालिब आ जाएंगे। तो गालिब आने के लिए आपको खुदा के चरणों में आना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। खुदा ने देखिए जरा उस बदरू गिरफ्तार इंसान को देखो बचा लिया, छुड़ा लिया कि वो खूबसूरत हो रहे हैं, उस कब्जे से छुड़ा लिया। मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो कोड़ी आ गई यीशु के पास। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ नहीं किया? उनको कोड़ियों को पाक साफ कर दिया। नमान कोड़ी जो कि गैर मज़ाहिब से है, खुदा ने उसको भी आजादी दे दी, उसके कोड़ को भी उसकी जिंदगी से खारिज कर दिया, उस कोड़ को उसकी जिंदगी से निकाल दिया। तो आप देखें जरा, कलाम किसने सुनाया था उसे? ना 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 ना, अलीशा से पहले एक बेटी काम कर चुकी थी, छोटी सी बेटी। लेकिन खुदा जो है वो इन बच्चों के वसीला से काम करेगा। हालेलुया। अलीशा के बाद तो बाद आया था वो छोटी बेटी। जब उसने देखा ये आदमी जो था नमार कोड़ी, ये बड़ा सिपा सलार अच्छा था, खूबसूरत भी था अपने जमाने में, लेकिन वो कोड़ के वो वैसा ना रहा, मशहूर था, जंगे लड़ता था, जीत के आता था, अमीर भी था। लेकिन उस छोटी बेटी ने जब इसे देखा तो उसने कहा काश ये मेरे मुल्क में होता। हाँ जी, इसका मतलब क्या कि उसका बर्ताव जो था, उसकी बीवी का बर्ताव उस बेटी के साथ अच्छा ही था। उसने कहा काश ये मेरे मुल्क में होता मालिक, अगर ये मेरे मुल्क में होता तो वहां पे खुदा का नबी है, वो इसे ठीक कर सकता था, वो इसे चंगा कर सकता था, वो इसके कोर को पाक कर सकता था, शिफा मिल सकती थी इसमें। और ये बात सिर्फ लौंडियों ने सुनी, बीबी ने सुनी, और आस्ता आस्ता चलती चलती नुमान कोड़ी के पास भी चली। उसने कहा क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कोड़ी भी पाक साफ हो सकते हैं? क्योंकि कोड़ का इलाज नहीं था, तो क्या कोड़ी भी पाक साफ हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर कोड़ अपने दिल चो कढ़ी है तो फिर उस वादा कोड़ तो नहीं, लेकिन दिल दे विच अजे भी कोई आके बैठे है जी, कहते नहीं कोड़ी कोड़ी है, वो तो बड़ा ही कोड़ा है, वो निकाले जरा। एक छोटी सी बेटी ने देखो टेस्टामनी दी है जिंदा खुदा की, हव्वा खुदा की, कि वो शिफा दे सकता है। तो देखिए जरा, नुमान कोड़ी पाक साफ हो गया, खुदा ने उसे क्या कर दिया? पाक साफ कर दिया। खुदा के पास ताकत है मुझे और आपको पाक साफ करने की। अगर हम उसके पास आए, फिर नुमान कोड़ी अगर वहीं पे बैठा रहता, कलाम सुन के उधर ही बैठा रहता, तो क्या कोड़ से शिफा पा लेनी थी? नहीं। जब उसने कलाम सुना तो वो गया और उसने कहा कि मैं पाक साफ होना चाहता हूं, तो ही मुझे पाक साफ कर दे। तो उसने आके बड़ा हाथ फेरा होगा ऊपर, हाथ रख के, हाँ जी, कोई पानी तेल करके दिया होगा। क्या किया था उसने? वो बाहर ही नहीं निकला, अंदर ही बैठा रहा। उसने कहा जा उसे जाकर बता दे कि दरियाई यरदन में 7 गोते मार दे तो तेरा कोड़ जाता रहेगा। गुस्से हो गया, नाराज हो गया, मैं एक चिपसलार हूं, एक अच्छे ओहदे पर फायज हूं, तो ये मुझे मिलने के लिए नहीं आया? मैं इतने गिफ्ट लेके आया हूं, मेरे साथ इतने नौकर हैं और नौकरों के सामने मेरी इंसल्ट। उसको पता होना चाहिए था कि मैं आया हूं। उसने ऐसा नहीं किया।
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੈਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ कोई आ जाए, हाँ अगर खुदा कहता तो पिटी के खुदा ने उससे कहा था कि नहीं ले नहीं, उसने एक चीज नहीं ली, लेकिन नौकर जो उसका था वो गया भज के मगर कहना मालक के कोल मेहमान है, जरूरत पै गई है, माल मूल दे जरा लै लो के ते की कीता अपने घर को रख है, ते फिर चुप करके उसे तरह साफ सुथरे ईशा के सामने करो, उन्होंने किधरों आया कितने सा इतने ही मैं कितना था, मैं तो इतने ही था। उन्हें कहा मैं तो तेन देखण डर, मतलब की कहना सी कि खुदा उदों भी तेन वेख रहा सी, तो वो मैंने दस रहा सी कि इधर इधर चले गया। उन्हें कहा हुण जिहड़ा कोल ओहदा सी वो तेरे ते तो बाद तेरी नस्ल ते लगा रह गया। देखिए जरा खुदा जो है वो कोड से पाक साफ करता है। जरूरी है कि हमारी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह नासी जो है वो इज्जत और जलाल पाए। बाइबल मुकद्दस में हम एक दो हवाले पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़े। बाकी मैं चाहता हूं कि 8वीं आयत से पढ़े, बड़ी जबरदस्त बात है इस दुनिया के अंदर रहते हुए। 8वीं आयत से पढ़े, लिखा है इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेक नामी के वसीला से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे। हालेलुया। बहुत से लोग आपको कहते हैं गुमराह कर रहे हैं, मिशन गुमराह कर रही है, हाँ जी ऐसे पादरी गुमराह कर रहे हैं, कहता फिर भी सच्चे, लेकिन सच्चाई से तालीम देते हैं, इसलिए वो बोलता है दावे के साथ कहता है कि सच्चे है। और फिर नामियात क्या लिखा है, गुमनामों की मानद अब तो भी मशहूर है। कई लोगों का आपको खादमों का पता ही नहीं है, फेसबुक पे यूट्यूब पे आपको नजर ही नहीं आएंगे, लेकिन उनके वसीला से लोगों की जिंदगियां बदली है, खानदान बदले हैं, गैर कौमों के लोग बदले हैं, बहुत सारे लोगों ने आकर में जात पा ली है। गुमनामों की मानद है, फिर लिखा तो भी मशहूर है, मरते हुओं की मानद है मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानद है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। ये एक पासबान के कच्चे खादम के, एक खुदा के साथ चलने वाले ईमानदार बंदे के अंदर ये क्वालिटीज है। उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखेंगे, नहीं भी लोग उनको जानते तो भी खुदा की हुजूरी में वो मशहूर है, झुकने वाले हैं। लोग उनको मारना चाहते हैं लेकिन फिर भी मारे नहीं चाहते, खुदा फिर भी उन्हें महफूज रखता है। गमगीनों की मानद रहते हैं लेकिन हमेशा खुश। हालेलुया। हालेलुया। अंदर का कोई पता नहीं, अंदर की 5 साल के नाम भीतर नहीं, कोई पता नहीं। बाकी लोगों के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन चेहरे के एक्सपायरेशन जो है उनके हैप्पी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा लेकिन हमेशा खुश रहने वाले, लिखा कंगालों की मानद है मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। हालेलुया। देखिए जरा खुदा का माना पौलुस खुद जो है वो खैमत का काम करते हैं, लेकिन जिन जिन के लिए दुआ की, प्रेयर की, जिन जिन के बिजनेस के लिए उन्होंने प्रेयर की, बहुत से अमीर हो गए, उससे भी ज्यादा अमीर हो गए माली तौर पर। आज भी देखिए जरा खादमों के सीधा से लोगों की जिंदगी के अंदर काम होते हैं। खादम बोलते हैं कि तुम आउट ऑफ कंट्री जाएगा, बेशक वो आप झोंपड़ी से बैठे, वो जाके मालचे बैठे, ऐसा ही है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के ऐसे बिजनेस हो गए, चलते हैं, बढ़ाता है खुदा को। अब सोच रहे होंगे कि पादरी खुद ते गरीब रहते हैं झोंपड़ी दे विच, खुद खैमे दे विच पिया तो उन्होंने अमीर बना के कोठियां च, खुदा की मर्जी उनके लिए यही करे और उसके नाम को जला देते रहे। क्या लिखा है, मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं,
نداروں کی مانند ہے تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں. کہتا کچھ بھی نہ ہوا لیکن پھر بھی سارے کو بہت کچھ ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیے میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر چاہتا ہے کہ آپ ان بیماریوں، ان پریشانیوں، ان لعنتوں، ان تاثیروں کے اندر نہ پھنسے رہیں. نہ خدا نے اس کام کے لیے بنایا ہے کہ آپ اس میں رہیں. خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا، لیکن یاد رکھیں گناہ جو ہے وہ انسان کی ساری جو خوبصورتی ہے نا اس کو ختم کر، جو باطنی خوبصورتی ہے اس کو بھی، اور کبھی کبھی جو جسمانی ظاہری طور پر بھی ہے اس کو بھی خدا جو ہے اس خوبصورتی کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. بائبل مقدس میں آخری حوالہ پڑھیں گے ہم کلسیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے. لیکن اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز ایک لمبی لسٹ سارے گناہ والی سے. تو کیا کیا اس نے؟ جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اس کو صلیبوں پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. آج بھی اگر آپ خدا کے حضوری میں جھک کر کہیں نا خداوند تو ہمارے گناہ بتا، لسٹ بتا، پھر آئے دن کو میں لمبی کرائے وہ دن تو بھی لمبی ہو جائے، بڑی لمبی ہو جائے. ہم کو خدا بتائے گا یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. سو یاد رکھیے آپ اس کی صلیب کے پاس آ جائیں، خداوند کو کہیں خداوند تو مجھے دھو ڈال. اس لسٹ کو ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح نے بتا دیا. آپ کو صرف ایمان لانا ہے اور ماننا ہے. لیکن اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیہ بن جائے. آپ خوش ہو کیونکہ آپ کا نجات دہندہ آپ کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی دوسرا آئے سفارش کرے اور کہے کہ مجھے یسوع آپ کو نجات دیتے ہیں. آپ خود جا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ خداوند اس پوری دنیا میں صرف تو ہی ہے نجات دے. تو میری مشکلوں کا حل تو ہی ہے، پریشانیوں کا حل تو ہی ہے. نجات صرف تو دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نجات نہیں دے سکتی. ہم اس دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا کے اوپر جو قبضہ لکھا کہ شریر کے قبضے کے اندر ہے. لیکن یاد رکھیے میرا اور آپ کا خدا جو اس دنیا کے اندر ہے اس سے بڑا ہے، اس سے کہیں بڑا ہے. میرا آپ کا خدا میری اور آپ کی مشکلوں سے بڑا ہے، پریشانیوں سے بڑا ہے، بیماریوں دکھوں سے بڑا ہے. وہ ان سب کو نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے. میرے کو ویسے خدا مجھے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے اور فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ اس کے چرنوں میں رہیں اور بتاتے رہیں کہ تو ہمارا کیا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں. آئیے اقرار تیرے چرنوں میں تجھے مبارک کرتے ہیں، تجھے عزت دیتے ہیں، جلال دیتے ہیں، تیری بھلائی کرتے ہیں. تو جو زندہ خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، بڑا خدا ہے، تیرے وعدے سبحان کے ساتھ آسمانوں کے آسمان میں بھی تسمہ رہ سکتے ہیں، ساری زمین کا بھی اختیار تیرے پاس ہے. یا اللہ خدا یسوع مسیح کے سامنے کہانی اور تازگی بچتے اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے چھوڑے اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو، ابلیس کی ساری طاقتوں کو، ساری قوتوں کو، ساری لعنتوں کو یسوع میں بند دے. بے شک اس دنیا پر قبضہ شریر کا لے کر خداوند تیرے لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند تیری حضوری میں رہتے ہیں تو خداوند ہمیشہ غالب رہے. وہ ساری لعنتوں پر، ان سارے ابلیس کے منصوبوں کو خداوند نے جو ہمیں بنایا ہے اللہ کا بہت شکر.
आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम में तो संभाले रखना और अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से छुड़ाना और इब्लीस की सारी नापाक ताकतें और कुव्वतें हम लानतें तेरे नाम से खत्म हो। रूह कुदस की आग आए और तेरा फतवा हाथ हमेशा तेरे लोगों पर खड़ा है। खुदा के हवा पाक खुदा हुआ और हम सबको संभाले रखना और अपने साथ चलने का अपना फजल बख्शना। सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तेरे नाम को देते हैं। यीशु मसीह नासिक के नाम में ये दुआ मांग तरफा देते हैं। आमीन। आमीन। जिसने हमें सिखाया जो आसमान पे है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे। हमारी रोज की रोटी आज जिस तरह हमने अपने कर्जदारों की कर्ज माफ किए हैं ये हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न रख बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत हज़रत जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू जी। खुदा हाफ़िज़।